अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके एग्जामिनेशन करीब आ गए, डेट शीट भी आ गई है, तो उम्मीद है आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जो उर्दू की न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में, इसकी जो थर्ड वाली गज़ल है, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, तो इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करते हैं, मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्टिंग में ये जो शायर हैं मुनीर नियाज़ी, इनका जो तारुफ़ है, तो मुनीर नियाज़ी जो हैं उर्दू और पंजाबी के मारूफ़ और मुनफरिद लबो लहजे के शायर थे। इनका असल नाम मुनीर अहमद था। वो 9 अप्रैल 1928 को ज़िला होशियारपुर, उस टाइम जो बरतानवी हिंदुस्तान था ना, उसमें पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद वो लाहौर आकर आबाद हो गए। उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों में शायरी इनकी जो पहचान बनी। मुनीर नियाज़ी की शायरी में उदासी, तन्हाई, हसरत, मोहब्बत और वक्त की बेरहमी जैसे मौज़ूआत मिलते हैं। इनके अशार में एक ख्वाबनाक और पुरअसरार माहौल नज़र आता है। इनके कलाम में सादगी के साथ गहराई और फ़लसफ़ा मौजूद होता है। मुनीर नियाज़ी का मारूफ शेर हमेशा देर कर देता हूँ मैं ज़ुबान ज़दे आम हो चुका है। यानी बहुत से जो अदीब हैं, शायर हैं, जो लिटरेचर से वाबस्ता लोग हैं, वो इस शेर को ना बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में उनको मालूमात हैं। उन्होंने उर्दू शायरी में एक नई फ़िज़ा पैदा की जिसे नुकादों ने मुनीरी अंदाज़ का नाम दिया। मुनीर नियाज़ी की मशहूर उर्दू तसानीफ़ जो है बेवफ़ा का शहर, तेज़ हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान में शाम, सफ़ेद दिन की हवा, सयाह शब का समंदर, माहे मुनीर, 6 रंगीन दरवाज़े, सफरी दिन रात, उसके अलावा 4 चुप चीज़ां, ये जो पंजाबी का उनका कलाम है ना, उनका मजमूआ, जब ज़हम भरने लगे, रस्ता दस्तन वाले तारे और आगाज़ मिस्तान जो है, और सात सैयार और कुलियात मुनीर वगैरह शामिल हैं। ये जो उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं, इसमें कुछ ये पंजाबी के भी नाम हैं ना। तो इनकी शायरी में माजी की यादें और खोए हुए लम्हों का नोहा अक्सर दिखाई देता है। उन्होंने रेडियो, टीवी और फिल्म के लिए बहुत नगमात तहरीर किए। इनके कई अशार को गुलकारों ने गाया जिन्हें बेपनाह मकबूलियत मिली। मुनीर नियाज़ी ने नज़म और गज़ल दोनों में अपना लोहा मनवाया। इनका अंदाज़ सुखन, तनकीद, ख़ुद कलामी और अलामती इजहार पर मबनी होता था। इन्हें 2005 में सरदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इनकी शायरी नौजवानों, दानिश्वरों और अदीबों में यकसा मकबूल है। वो 26 दिसंबर 2006 को लाहौर में इंतकाल कर गए। मुनीर नियाज़ी आज भी उर्दू अदब की तारीख़ में एक रोशन सितारे की तरह चमक रहे हैं। तो ये उनका कुछ मुख्तसर तारुफ था। उसके बाद जो गज़ल के कुछ अशआर जो बुक में दिए गए हैं ना, तो उनको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले जो है, बेचैन बहुत फिरना घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। ये जो पहला शेर है, इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसका जो मफ़हूम है और तशरीह उस तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे ये जो बेचैन बहुत फिरना है, इससे मुराद है कि मुसलसल इज़्तिराब और बेकरारी में मुब्तला रहना। ये शायर की दाखिली कैफियत को बयान करता है कि वो किसी भी हालत में सुकून नहीं पा रहा। और एक आग सी जज्बों की, ये जो है, इससे मुराद है कि शायर के अंदर मोहब्बत या दीगर जज्बात की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि जैसे वो अंदर से जल रहा है। ये जज्बों की शिद्दत और तपिश को ज़ाहिर करता है। उसके बाद शायर ने ना ये बेचैन और घबराए हुए की हालतों में ना ये बयान करके ना अपने अंदरूनी इज़्तिराब और बेकरारी को ज़ाहिर किया है। यानी उसकी जज्बाती जो कैफियत है वो नुमायाँ हो रही है। उसके बाद शेर के जो दोनों मिसरे हैं ना, उसमें पहले मिसरे में ना शायर की बेचैनी और घबराहट को बयान किया गया है, जबकि दूसरे मिसरे में ना जज्बों की शिद्दत और इनके दहकने की कैफियत का जिक्र है। और आग जो है ये इस्तारा है, ये जो शेर में है। तो आग का जो इस्तारा है जज्बों की शिद्दत, मोहब्बत की तपश और अंदरूनी इज़्तिराब को ज़ाहिर करता है। उसके अलावा ये जो फ़नी महारत है ना इस शेर में, शायर ने सादा अल्फाज और रोज़मर्रा की इस्तिलाहात के ज़रिए गहरे जज्बात और दाखिली कैफियत को बयान किया है। उसके अलावा ज़िंदगी में जो बेचैनी और जज्बों की शिद्दत है, इंसान को ज़हनी तौर, जज्बाती तौर पर कमज़ोर कर सकती है। ये हालत इसे मुसलसल इज़्तिराब और बेकरारी में मुब्तला रख सकती है, जिससे इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है और सुकून और इत्मीनान की कमी हो सकती है।
اب اس کا جو مفہوم ہے نا شعر کا، اس شعر میں عاشق کی حالت دل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ وہ محبت میں گرفتار ہو کر ہر وقت بے چین، مضطرب اور تڑپتا رہتا ہے، جیسے اس کے دل میں آگ لگی ہو اور وہ ہر لمحہ اس آگ میں جلتا رہا ہے یا جل رہا ہے یا جلتا رہے۔ تو اس کی جو تشریح ہے نا شعر کی، شاعر نے اس شعر میں عشق کی شدت اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بے قراری کو بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے۔ جب کوئی شخص محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے دل کو سکون میسر نہیں رہتا، وہ ہر وقت کسی انجانی تڑپ اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشق جو ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس کے دل میں آگ لگی ہو اور وہ آگ ہر وقت اندر ہی اندر اسے جلاتی رہتی ہے۔ محبت کرنے والا شخص اپنے محبوب کے خیالات میں کھویا رہتا ہے، نہ اسے دن کو قرار ہوتا ہے نہ رات کو، اس کی تمام تر توجہ اپنے محبوب کی طرف ہوتی ہے اور وہ ہر حال میں اسے پانے کی خواہش میں جلتا رہتا ہے۔ شاعر نے جذباتی کشمکش اور عشق کی حالت کو آگ کی شدت سے تشبیہ دے کر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ کس طرح محبت انسان کو بے قرار اور بے خود کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو سیکنڈ شعر ہے، چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لبے لئیں کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا، یہ جو سیکنڈ شعر ہے اس کو پہلے تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کا جو مفہوم ہے اور اس کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ تو یہ جو خوشبو لبے لئیں کی، یہ جو ہے اس سے مراد محبوب کے سرخ لبوں کی خوشبو ہے۔ شاعر اس خوشبو کو نا اس کی شخصیت کی دلکشی اور جاذبیت کی علامت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ایک باغ ساتھ ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا، اس مصرعے کا مطلب ہے کہ نا محبوب اپنی زندگی سے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ باغ کی مانند خوشبودار اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ تو یہ محبوب کی شخصیت کی تاثیر کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو چھلکائے ہوئے چلنا، اس کا مطلب ہے کہ شاعر نے محبوب کی دلکشی اور جاذبیت کو بیان کر کے اس کے لیے بیان کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ محبوب کی موجودگی، اس کی خوشبو جو ہے نا ہر جگہ چھلکتی ہے۔ اور پہلے اور دوسرے جملے میں جو تعلق ہے نا کہ پہلے مصرعے میں شاعر نے محبوب کے لبوں کی خوشبو کا ذکر کیا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں اس کی خوشبو کی تاثیر کو بیان کیا ہے کہ وہ ماحول کو نا باغ کی طرح مہکا دیتی ہے۔ تو اس کے علاوہ باغ کا جو استعارہ استعمال ہوا ہے، باغ کا استعارہ خوشبودار، خوبصورت اور پرسکون ماحول کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو فنی مہارت ہے نا اس شعر کی، شاعر نے سادہ الفاظ، خوبصورت تشبیہات کا استعمال کر کے محبوب کی جاذبیت اور اس کی خوشبو کی تاثیر کو بیان کیا ہے۔ اب اس کا جو مفہوم اور تشریح ہے، تو پہلے جو مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ جیسے باغ میں پھول کھلتے ہیں اور خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، اسی طرح جب میرا محبوب زمین پر چلتا ہے تو اس کے ساتھ بھی خوشبو اور تازگی پھیلتی ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی خوبصورتی اور دلکشی کو بہت پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اس کا محبوب زمین پر چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باغ اپنے ساتھ خوشبو، تازگی اور خوبصورتی لیے چل رہا ہو۔ محبوب کی سانسوں سے خوشبو نکلتی ہے اور اس کے چلنے سے فضا مہکنے لگتی ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب کی ذات اتنی خوبصورت اور خاص لگتی ہے کہ وہ اسے ایک پورے باغ کی مانند سمجھتا ہے۔ جیسے پھولوں سے بھرا ہوا باغ ہر جگہ خوشبو پھیلاتا ہے، ویسے ہی محبوب کی موجودگی میں ہر طرف خوشی، سکون اور محبت کا احساس دلاتی ہے۔ شاعر نے محبوب کے حسن کو بیان کرنے کے لیے باغ اور خوشبو جیسی خوبصورت مثالیں دی ہیں جو اس کے دل میں چھپے ہوئے محبت کے جذبات کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ شعر محبت، خوبصورتی اور احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ تیسرا جو شعر ہے، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا۔ بہت ہی پیارا شعر ہے یہ۔ تو پہلے اس شعر کو تھوڑا ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کا جو مفہوم اور تشریح ہے اس طرف موو کریں گے۔ تو اس میں جو حسن کی اصطلاح ہے نا، اصطلاح جو یوز ہوئی ہے، اس سے مراد خوبصورتی یا جمال ہے۔ تو شاعر اس اصطلاح کو محبوب کی خوبصورتی کے لیے استعمال کر رہا ہے جو شرم و حیا کے ساتھ پردے میں چلا جاتا ہے۔ عشق نظر آئے جو ہے، اس کا مطلب ہے محبت کا اظہار ہونا یا محبت کی نشانیوں کا دکھائی دینا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو عاشق کی موجودگی جو ہے نا اس میں حسن کو پردے میں چلے جانے اور شرمانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو پردے میں چلے جانا جو ہے،
اس کی اصطلاح شاعر نے شرم و حیا کی علامت کے طور پر استعمال کی ہے۔ یہ محبوب کی صفت اور اس کی شرم و حیا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو پہلا اور دوسرا جو مصرع ہے نا، پہلے مصرے میں شاعر نے حسن کے شیوے کا ذکر کیا، جبکہ جب عشق نظر آتا ہے تو حسن شرما جاتا ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں حسن کی شرم و حیا کا اظہار پردے میں چلے جانے سے کیا گیا ہے۔ دونوں مصرے مل کر حسن کی شرم و حیا اور اس کے عشق کے ساتھ تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ تو شرمائے ہوئے رہنا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ محبوب اپنی شرم و حیا کی وجہ سے نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ حسن کی نزاکت اور اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فنی مہارت ہے نا اس شعر میں، شاعر نے سادہ الفاظ میں شرم و حیا اور حسن کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے، اور تشبیہات اور الفاظ کی ترتیب کے ذریعے شاعر نے حسن کی نزاکت اور عشق کی گہرائی کو بخوبی پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو معاشرے میں ان چیزوں کی جو اہمیت ہے نا، جیسے شرم و حیا محبت اور معاشرتی تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ نہ صرف حسن کی نزاکت اور پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ معاشرتی رشتوں میں احترام اور وقار کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے نا شعر کا، جب حسن پر عشق کی نظر پڑتی ہے تو وہ اور بھی نکھر جاتا ہے۔ محبوب شرما کر خود کو چھپانے لگتا ہے اور اس کی شرم و حیا حسن کو اور زیادہ دلکش بنا دیتی ہے۔ تو اس کی جو تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ حسن کا اصل کمال اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اس پر عشق کی نظر پڑتی ہے، یعنی جب کوئی سچا عاشق کسی خوبصورت چہرے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ حسن اور بھی نکھر جاتا ہے۔ شاعر نے یہ بات نہایت سادگی اور خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ حسن کی معصومیت اور حیا عشق کے باعث اور بڑھ جاتی ہے۔ جب محبوب کے سامنے عاشق آتا ہے تو وہ شرما کر نظریں جھکا لیتا ہے، تو چہرے پر حیا چھا جاتی ہے اور وہ خود کو چھپانے لگتا ہے۔ یہی شرم و حیا حسن کو ایک خاص جمال اور وقار عطا کرتی ہے۔ اگرچہ حسن اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے لیکن عشق اس کو ایک نئی روح بخشتا ہے۔ جیسے شاعر کا کہنا چاہتا ہے نا یہاں پہ کہ عشق حسن کو مزید نکھار دیتا ہے، جیسے پھول پر شبنم کی بوند اسے اور تر و تازہ کر دیتی ہے۔ اس طرح نا شرم میں ایک خاص کشش ہوتی ہے جو محبوب کو اور زیادہ پیارا بنا دیتی ہے۔ تو عشق اور حسن جو ہے نا، اس کا یہ ملاپ نہایت لطیف اور خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے نا، شعر نمبر 4، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ تو یہ بھی بہت پیارا شعر ہے، اس کو تھوڑا پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں شاعر نے نا کاجل کے کرشمے کی اصطلاح بیان کی ہے، تو اس سے مراد آنکھوں میں لگائے جانے والے کاجل کی خوبصورتی اور جادوئی اثر ہے۔ یہ محبوب کی آنکھوں کی دلکشی اور اس کی سحر انگیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک شام سی کر رکھنا جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں کی گہرائی اور سحر انگیزی کو شام کی طرح دلکش اور پرکشش بنانا۔ اس کے بعد جو ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا، یہ جو اصطلاح ہے نا، شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی چمک اور روشنی کو چاند کی خوبصورتی سے تشبیہ دی ہے۔ یہ محبوب کی آنکھوں کی چمک اور دلکشی کو بیان کرتا ہے۔ اس میں پہلے مصرے میں نا شاعر نے کاجل کی وجہ سے آنکھوں کی شام کی مانند گہرائی اور دلکشی کو بیان کیا ہے، جبکہ دوسرے مصرے میں آنکھوں کی چمک کو چاند کی روشنی سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ دونوں مصرے مل کر محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی اور سحر انگیزی کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد کاجل اور چاند کے جو استعارے ہیں نا، تو کاجل جو ہے آنکھوں کی دلکشی اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ چاند جو ہے وہ آنکھوں کی چمک اور روشنی کو۔ تو یہ استعارے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی اور ان کی سحر انگیزی کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس شعر کی جو فنی مہارت ہے نا، جیسے کاجل اور چاند جیسے استعاروں کا استعمال کر کے شاعر نے نا محبوب کی آنکھوں کی دلکشی کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ سادہ اور خوبصورت الفاظ میں گہرے معانی کو پیش کرنا شاعر کی فنی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کی جو مفہوم اور تشریح ہے، تمہاری آنکھوں میں ایسا لگتا ہے جیسے شام کا منظر ہو اور اس میں چاند سا جو ہے نا وہ چمک رہا ہو۔ تو اس کی جو تشریح ہے، شاعر اس شعر میں محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو شام کے وقت کی ایک خوبصورت منظر سے ملا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح شام کا وقت پرسکون دلکش ہوتا ہے، اسی طرح محبوب کی آنکھیں بھی پرکشش ہوتی ہیں۔ ان آنکھوں میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چاند سا چمک رہا ہو جو انہیں اور بھی حسین بنا دیتا ہے۔ شاعر کو محبوب کی آنکھوں میں وہ جادو نظر آتا ہے جو شام کے منظر میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب شام کا وقت آتا ہے اور آسمان پر چاند نکلتا ہے تو وہی چمک
محبوب کی آنکھوں میں بھی نظر آتی ہے۔ شاعر کو محبوب کی آنکھیں اتنی پسند ہیں کہ وہ ان کی تعریف کرنے کے لیے شام اور چاند جیسے خوبصورت الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔ یہ شعر ہمیں بتاتا ہے کہ شاعر کے دل میں محبوب کی آنکھوں کے لیے کتنی محبت اور تعریف ہے، اور اس میں تخیل اور جذبات کا خوبصورت اظہار کیا گیا ہے۔ جو پانچواں شعر ہے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ یہ جو شعر ہے اس کو پہلے تھوڑا ڈسکس آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کا جو ہے مفہوم اور اس کی تشریح۔ تو اس میں جو عادت کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے نا، اس سے مراد کسی چیز کا معمول بن جانا یا مستقل رویہ اختیار کرنا۔ اس کے بعد جس شہر میں بھی رہنا کا مطلب ہے کہ چاہے شاعر کسی بھی شہر میں ہو، اس کی زندگی میں ایک ہی طرح کی اکتاہٹ اور بے چینی رہتی ہے۔ اور اکتائے ہوئے رہنا کے الفاظ شاعر نے زندگی کے مستقل بے چینی اور عدم اطمینان کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی ہے۔ جو شعر کا جو پہلا اور دوسرا مصرع ہے نا، پہلے مصرعے میں شاعر نے اپنی عادت کا ذکر کیا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں اس کی عادت کا اثر بیان کیا ہے۔ شاعر نے نا سادہ اور عام فہم الفاظ میں نا زندگی کی ایک گہری حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ اس کی جو شعر میں نا شاعر کی جو فنی مہارت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں جو مستقل اکتاہٹ اور بے چینی ہے، اس کے اثرات میں ذہنی دباؤ، عدم اطمینان اور خوشی کی کمی شامل ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے نا، تم نے ایسی عادت بنا لی ہے کہ جس شہر میں بھی رہو لوگ تمہیں یاد رکھتے ہیں اور تمہاری کمی محسوس کرتے ہیں۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر کہتا ہے کہ تم نے ہر جگہ رہنے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کی عادت بنا لی ہے۔ اب جہاں بھی تم رہو تمہاری موجودگی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ تم اپنی باتوں، انداز، محبت اور رویے سے لوگوں کو اتنا متاثر کرتے ہو کہ جب تم چلے جاتے ہو تو وہ تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ عادت فطری نہیں بلکہ وقت کے ساتھ بنی ہے۔ ہر جگہ نئے لوگوں سے ملنا، ان کے ساتھ تعلق بنانا اور پھر ان سے جدا ہونا آسان نہیں ہوتا، لیکن تم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہاری شخصیت میں کچھ خاص بات ہے جو لوگوں کے دل میں گھر کر لیتی ہے۔ جب تم وہاں سے چلے جاتے ہو تو تمہاری کمی ہر وقت محسوس ہوتی ہے۔ یہ شعر ان لوگوں کے لیے ہے جو جہاں بھی جاتے ہیں اپنی محبت اور اچھے برتاؤ سے دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ لاسٹ میں یہ جو شاعر ہیں ان کی جو شاعرانہ خوبیاں ہیں، اس سے آپ کے جو کوشچن آنسر آتے ہیں نا شعر کے متعلق، اس کے علاوہ یہ جو تشریح ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ تو شاعرانہ خوبیاں جو ہیں شاعر کی، منیر نیازی اردو اور پنجابی کے نامور شاعر تھے جن کی شاعری اپنے منفرد انداز، جذباتی گہرائی اور فنی مہارت کی وجہ سے ادب کی دنیا میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ تو ان کی کلام کی جو چند نمایاں جو شاعرانہ خوبیاں ہیں ان میں سے کچھ ذیل میں دی گئی ہیں، جیسے سحر انگیز تشبیہات اور استعارات۔ منیر نیازی کی شاعری میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال نہایت عمدگی سے کیا گیا ہے۔ وہ قدرتی مناظر، روزمرہ کی چیزوں اور انسانی تجربات کو بہت خوبصورتی سے اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تشبیہات اور استعارات قارئین کے دلوں کو چھو لیتی ہیں اور ان کی شاعری کو ایک خاص دلکشی عطا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو گہرے جذبات کا اظہار ہے، منیر نیازی کے کلام میں جذبات کی شدت اور گہرائی نمایاں ہیں۔ ان کی شاعری میں محبت، عشق، غم اور تنہائی کے جذبات کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ اپنے اشعار میں جذبات کی گہرائی کو سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ان کی شاعری کو عام فہم اور دلکش بناتی ہے۔ اس کے بعد سادگی اور روانی جو ہے، منیر نیازی کی شاعری میں زبان کی سادگی اور روانی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں الفاظ کا چناؤ اور ترتیب نہایت سادہ اور خوبصورت ہے، جس سے ان کی شاعری ہر قاری کے لیے قابل فہم اور دلکش بن جاتی ہے۔ ان کی شاعری کیا یہ سادگی اسے عام لوگوں میں مقبول بناتی ہے۔ اس کے بعد جو فطری خوبصورتی کی عکاسی ہے، منیر نیازی کی شاعری میں فطرت کی خوبصورتی اور اس کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ ان کے کلام میں جنگل، دریا، چاند اور دیگر قدرتی مناظر کا ذکر نہایت خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ فطرت کی عکاسی ان کی شاعری کو تازگی اور خوبصورتی بخشتی ہے۔ معاشرتی مسائل کی طرف اشارہ، منیر نیازی کی شاعری میں معاشرتی مسائل اور انسانی رویوں کی عکاسی بھی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں نا معاشرتی ناہمواریوں، انسانی کمزوریوں اور موجودہ دور کے مسائل پر گہری نظر ملتی ہے۔ ان کی یہ خصوصیت ان کی شاعری کو ایک معاشرتی آئینہ بناتی ہے۔ شعری و فنی محاسن، منیر نیازی کی شاعری میں فنی محاسن بھی نمایاں ہیں۔ ان کی کلام میں وزن، بحر اور قافیہ بندی کی مہارت قابل دید ہے۔ ان کی شاعری میں الفاظ کی ترتیب اور آہنگ نہایت خوبصورت ہے،
جو ان کے کلام کو موسیقیت بخشتی ہے۔ خوابناک اور پر اسرار فضا، منیر نیازی کی شاعری میں ایک خاص خوابناک اور پر اسرار فضا بھی پائی جاتی ہے۔ ان کے اشعار میں ایک ایسی کیفیت اور فضا ہوتی ہے جو قاری کو ایک مختلف دنیا میں لے جاتی ہے۔ یہ کیفیت ان کی شاعری کو منفرد بناتی ہے۔ خود کلامی اور ذاتی تجربات جو ہیں، منیر نیازی کی شاعری میں خود کلام اور ذاتی تجربات کا اظہار بھی نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں ایک ذاتی اور خود کلامی انداز پایا جاتا ہے جو ان کی شاعری کو مزید گہرائی اور اثر بخشتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو غزل ہے، یہ اس کی جو تشریح ہے، اس کے علاوہ شاعر کی جو شاعرانہ خوبیاں ہیں، ہم نے سارے اشعار کو علیحدہ علیحدہ مفہوم اور اس کی تشریح کو بھی ڈسکس آؤٹ کیا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو اور جو لیکچر اور یہ جو نوٹس ہیں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے ایگزام بہت اچھے ہوں گے اور آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔